बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इससे पहले मैंने 3 वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की हैं। उसके बाद मैं बहुत बिज़ी हो गया। मेरी एक किताब अमेरिका से पब्लिश हो रही है, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इन द लाइट ऑफ साइंस एंड फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअलिटी। तो उस वजह से मैं ख़ासा बिज़ी रहा। तो आज फिर मैं आपको एक और ख़ास मौजू पे ये पेश कर रहा हूँ ये वीडियो, चूँकि ये जो महीना है मुहर्रम का है और पहले जो 10 दिन है मुहर्रम के वो एक तरह से बहुत बड़े मातमी दिन समझे जाते हैं। कल हज़रत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला का यौम शहादत था। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको हज़रत इमाम हुसैन के इल्मी मकाम के बारे में जो बताऊँ, जो कि बिल्कुल इग्नोर किया गया, उस पर कोई बात नहीं की गई। उनके इल्मी मकाम के बारे में, उनकी कुर्बानी के बारे में तो सारी दुनिया में ये सबको तकरीबन इल्म है, मुसलमानों को ख़ास तौर पे, कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी जिसको ज़ब-ए अज़ीम कहा गया। अल्लामा इक़बाल ने ज़ब-ए अज़ीम कहा कुरान की एक आयत के रेफरेंस से। तो वो अपनी जगह बहुत बड़ी कुर्बानी है, लेकिन उनके इल्मी मकाम को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया, इस वजह से कि शायद उनके बारे में लोगों को इल्म नहीं है। तो उन्होंने अपने साहिबजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कुछ सवालात के जवाब में एक रिसाला या बुकलेट या किताबचा लिखा है, जो पहले तो सीना दर सीना यानी ओरली या ज़ुबानी तौर पे वो चलता रहा हज़रत अहले बैत के जितने भी बुज़ुर्गान थे उनमें, और बाद में आखिर में सदरुद्दीन कौनवी जो हज़रत इब्नुल अरबी के सतीले साहिबजादे भी थे और उनके शागिर्द और मुरीद भी थे, उन्होंने ये किताब शाया की है जिसका नाम है मिरातुल आरिफीन, और इसका तर्जुमा किया है डॉक्टर हसन अस्करी ने, द रिफ्लेक्शंस ऑफ द अवेकेंड, जो ज़रा ट्रस्ट लंदन से शाया हुई थी। तो इस पे ये बहुत सारे लोगों ने को पता नहीं है, और जिनको पता है उनमें से कुछ ने एतराज़ात किए हैं कि ये हज़रत इमाम हुसैन की किताब नहीं है। बहरहाल ये मैं बाद में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा इसकी तफसील इसके बारे में कि ये वाकई ऑथेंटिकली उन्हीं की बुक है। इस किताब में हज़रत इमाम हुसैन ने तख्लीक़ कायनात और तख्लीक़ हयात के बारे में जो मुख्तसर अल्फाज में, इंतहाई कम्पैक्ट अल्फाज में और इंतहाई मुदल्लल और कम्प्रिहेंसिव अंदाज में जो कुछ कहा है, वो पढ़ने के काबिल और समझने के काबिल है। ये पहली बार मैंने इस मौजू पे अपनी किताब में लिखा है, जो इससे पहले इस तरह ये नहीं लिखा गया, उनकी तशरीह नहीं की गई जिस तरह मैंने की है। तो मैं इनके जो चंद एक जो कलमात हैं हज़रत इमाम हुसैन के, वो पढ़ के उनका तर्जुमा आपको सुनाता हूँ। उन्होंने शुरू इस तरह किया है, शुरू से ही उन्होंने तख्लीक़ कायनात के बारे में इस तरह कहा है, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने दवात से उस चीज़ को पैदा किया जिसको कलम में दर्ज किया था, और वजूद की तरफ अपने जूदो सखा के साथ इस चीज़ को ज़ाहिर किया जिसको अदम में पोशीदा किया, और इस चीज़ को फाड़ डाला जिसको जोड़ा था, और इस चीज़ को ज़ाहिर किया जिसको पोशीदा रखा था। अच्छा, अब जिसने सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने दवात से इस चीज़ को ज़ाहिर किया जिसको कलम में दर्ज किया। दवात जो है, ये इन्होंने यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है नून। नून जो है वो तसव्वुफ़ की ज़बान में स्याही को कहते हैं, दवात भी स्याही। तो स्याही जब कलम में आती है तो वो उसमें मुंतकिल हो के जो स्याही के अंदर सलाहियत होती है
حرف اور الفاظ اور فقرے اور سینٹنسز اور پوری کتاب اس کے اندر لکھنے کی جو صلاحیت یا الفاظ ہوتے ہیں وہ سیاہی میں موجود ہوتے ہیں جو قلم میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور قلم سے پھر آگے حرف میں، اور حرف سے پھر لفظوں میں منتقل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد فقرہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد پیرا بنتا ہے، پھر اس کے بعد چیپٹر بنتا ہے یا سورہ بنتی ہے، پھر اس کے بعد پوری کتاب بنتی ہے۔ تو یہ انہوں نے اس طرح یہ اس کو شروع کیا، اور اس میں ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ اس چیز کو ظاہر کیا جس کو عدم میں پوشیدہ کیا تھا، اور اس چیز کو پھاڑ ڈالا جس کو جوڑا تھا، اور اس چیز کو ظاہر کیا جس کو پوشیدہ رکھا تھا۔ یعنی اس میں اس عدم سے جس چیز کو ظاہر کرنا تھا، جو کائنات کی تخلیق ہونی تھی، اس کو ظاہر کیا، ایسے ہی جیسے سیاہی سے قلم میں اور قلم سے آگے الفاظ میں حروف آتے ہیں یا آگے پوری کتاب آخر میں بنتی ہے، تو اس کو جو جڑا ہوا تھا اس کو پھاڑ ڈالا۔ یہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے، اور سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے وقت جو ایک بہت زیادہ آپس میں پوائنٹ نقطہ جو تھا وہ انٹینسلی آپس میں جڑا ہوا تھا، اور وہ اس قدر کنسنٹریٹڈ تھا کہ اس کا کوئی والیوم یا کوئی ڈائریکشن ہی نہیں تھی، وہ یعنی ایون نظر بھی نہیں آتا تھا۔ تو اس کے اندر سب کچھ تھا کائنات تخلیق کرنے کا، تو جو جڑا ہوا تھا اس کو پھاڑ ڈالا، اس کو پھاڑا، یعنی اس کو بگ بینگ ہوا۔ اچھا، آگے میں اس پہ ابھی تفصیل سے نہیں جاؤں گا، پھر میں کسی وقت یہ بات بتاؤں گا آگے جا کے۔ یہ ایک دوسرے تیسرے پیرے میں کہتے ہیں، پس صورت عالم کو غبار سے کھولا۔ یونیورس کی جو صورت ہے اس کو غبار سے کھولا، کیونکہ وہ جو بگ بینگ ہوا وہ ایک غبار یا انرجی تھی، ایک جس کو قرآن میں بعد میں دخان بھی کہا گیا، دھواں کہا گیا، تو اس کو غبار سے کھولا جس کا نام ہیولا تھا۔ ہیولا کہتے ہیں میٹر ان موشن کو، جو نظر نہیں آتا اس کے ٹریسز پتہ چلتے ہیں، جس طرح سب ایٹامک ہوتے ہیں پارٹیکلز، اور جو ریڈیشن کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ انکا ہے۔ انکا جو ہے وہ نہ محسوس کی جا سکتی ہے، نہ نظر آتی ہے، یعنی وہ ہے بھی، وہ نہیں بھی، اور وہ یعنی غیر محسوس ہے لیکن ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی کو جڑی ہوئی چیز کو پھاڑا جس کی اصل عنصر الاعظم ہے۔ تو یہ جو یعنی اس چیز سے آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو بنایا، اس چیز کو پھاڑا جس کا جو اصل ایلیمنٹ ہے عنصر الاعظم، دا گریٹسٹ یا دا سپریم ایلیمنٹ۔ سپریم ایلیمنٹ کہتے ہیں جس سے ہر چیز بنے، جس سے کائنات کی ہر چیز بنی، وہ سپریم ایلیمنٹ ہے، عنصر الاعظم۔ تو یہ میں یہاں تک یہ جو ہے نا ان کے دو چھوٹے چھوٹے پیرے میں نے پڑھے ہیں، اور مزید یہ کوئی 30 زیادہ سے زیادہ 30 یا 32 صفحات کی ایک کتاب ہے، یہ کتابچہ ہے، مختصر سی ہے لیکن بڑی کمپیکٹ ہے۔ اب اس میں جو بات انہوں نے زور دے کے کہی ہے وہ نقطے والی ہے، یعنی پوائنٹ والی ہے، اور جس طرح سیاہی کا قلم میں آتا ہے تو نقطہ بن جاتا ہے، نقطہ جب پھیلتا ہے تو حرف بن جاتا ہے، حرف جب پھیلتا ہے تو لفظ بن جاتا ہے، لفظ یا الفاظ جب پھیلتے ہیں تو فقرہ بن جاتا ہے، فقرہ پھر پھیلتا ہے تو پیراگراف بن جاتا ہے، پیراگراف بنتا ہے تو پھیلتا ہے تو چیپٹر بن جاتا ہے، چیپٹر بنتا ہے تو پوری کتاب بن جاتی ہے۔ یہی حال یعنی عالم کا یا یونیورس کا ہوا، اور اسی لیے انہوں نے اسی کتابچے میں وہ مشہور بات
لکھی ہے جو عام طور پہ مشہور ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کس کی کہی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ کنسنٹریٹڈ اس کے حرف با میں ہے، اور جو با میں ہے وہ با کے نقطے میں ہے، تو یعنی نقطے میں وہ پورا قرآن ہے یا وہ پوری کتاب موجود ہے۔ یہ ایک دوسرے انداز سے وہی بات کہی گئی ہے تخلیق کائنات کے بارے میں۔ اب اس میں ایک یہ جو صوفیاء عام طور پہ نقطے کو پہ زور دیتے ہیں کہ پھڑ نقطہ چھوڑ کتاباں، یہ اس کا یہ مطلب ہے وہ چونکہ صوفی وحدت کی طرف، نقطہ کا مطلب ہے وحدت، نقطے کا مطلب ہے یونٹی، نقطہ توحید کی طرف لے کے جاتا ہے، توحید واحد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو صوفی چونکہ نقطے کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، واحد کی طرف، وحدت کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ پھڑ نقطہ چھوڑ کتابوں، یعنی تکثیر یا ملٹیپلسٹی جو ہے، کثرت جو ہے، کائنات کی کثرت کو چھوڑ کے آپ وحدت کی طرف جائیں اب اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک اور جو جس پہ اعتراض کیا گیا جو بات کہ ایک اور بھی اسی طرح کا شعر ہے کہ علم و بس کری ہو یار، علم و بس کری، علم کا مطلب کس چیز کا ہوتا ہے؟ کثرت کا ہوتا ہے۔ یونیورس میں جو بھی کثرت ہے، جو ملٹیپلسٹی ہے، جو ڈیٹیل سے چیزیں ہیں، تخلیق ہے، وہ علم میں آتی ہے، وہ علم و بس کری ہو یار۔ مقصد یہ ہے کہ کثرت کو چھوڑ کے آپ وحدت کی طرف آؤ، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ تو یہ جو بڑے صوفی ہیں ان کی تعلیم کے ظاہری معنوں پہ نہیں جانا چاہیے، ان میں بڑی باریکی اور بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت امام حسین نے تخلیق کائنات کے بارے میں، ایک تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کلیئرلی کہا بگ بینگ کی طرف اشارہ ہے، دوسرا اسی کو انہوں نے نقطے اور حرف اور الفاظ اور فقرے اور پیراگراف اور چیپٹر اور کتاب کی صورت میں وہ رکھا ہے۔ تو یہ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ انسان بھی ایک مکمل کتاب ہے، جس طرح کائنات ایک مکمل کتاب ہے، کائنات بھی ایک پوائنٹ سے پوری کتاب بنی، ایک نقطے سے، اسی طرح انسان بھی ایک مکمل کتاب ہے اور اس کے اندر ساری صلاحیتیں، جس طرح حضرت علی کا قول انہوں نے دہرایا ہے کہ تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے، حالانکہ تیرے اندر ساری کائنات موجود ہے۔ تو اپنے آپ کو، تو اپنی بیماری اور اپنا صحت باہر تلاش کرتا ہے، حالانکہ سب کچھ تیرے اندر ہے۔ تو اب میں اس پہ یہ ختم کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو۔ حضرت اس سے یہ مقصد نہیں کہ حضرت امام حسین کی قربانی کسی طرح بھی کم تھی، وہ دنیائے عالم کی بہت بڑی قربانی تھی، جنہوں نے اپنے بچے، اپنی خواتین، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنے سامنے ان کو تڑپتا ہوا صحرا میں بھوکا پیاسا اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھا، اور وہ اس میں انہوں نے اپنے باطل انہوں نے حق سے نہیں ہٹے اور باطل کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اپنی جان دینا تو آسان ہے، باقی یہ اس طرح کی قربانی دینا مشکل ہے، تو وہ بہت بڑی قربانی ہے۔ لیکن یہ حضرت امام حسین کا علمی مقام جو ہے اس کو اگنور کیا گیا، یہ میں نے اپنی کتاب میں بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے، بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے، اور یہ انشاءاللہ اس صدی کا ایک بڑا انکشاف ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، میں اس کے بارے میں پھر مزید بات کروں۔